उनका एक नाजायज हुकूमत के साथ मफादात शरीक हो गए हैं। PDM से अलग होकर PTI में ब्रैकेट हो गई है। वो क्यों आलाकार बन जाते हैं? ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम खत्म एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे। तो आपस में गप करने के लिए तो हमने PDM नहीं बनाया। 3 सालों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। मुझे लगता है कि आप घबराहट का शिकार हैं और बुखलाहट का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, हुकूमत इस महीने बजट लेकर आ रही है नए माली साल का, लेकिन उससे पहले सियासी जमातें जो है वो इस बजट के आने से पहले इसे मुस्तरद कर चुकी हैं। लेकिन जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अपोजिशन जमातों की तरफ से। आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक प्री बजट सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया है इस्लामाबाद में, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी कारकर्दगी है, मुआशी पॉलिसीज़ हैं, उन्हें पाकिस्तान के लिए तबाहकुन करार दिया। और इस सारे में एक तकाबली जायज़ा पेश किया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि उनके दौर में मईशत कहाँ खड़ी थी, आज मईशत कहाँ खड़ी है। लेकिन इस सारे में जब मवाजना किया जा रहा था तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, वो ये है कि जब आप 2018-19 का या उससे पहले का मवाजना करते हैं 2021 के साथ, तो आज मुल्क में कोरोना वबा की वजह से ज़ाहिर है काफ़ी हद तक चीज़ें मुतासिर हुई है। उससे बिल्कुल उस चीज़ को, इस पहलू को नज़रअंदाज किया गया सारे मामले में। लेकिन ओवरऑल जो हुकूमत के भी दावे हैं वो कहाँ खड़ी है हुकूमत, पर्टिकुलरली जो अवाम को इशूज़ का सामना है बिलखुसूस महंगाई की वजह से, उस पर हम आज थोड़ी नज़र डालेंगे। आपके सामने कुछ आदाद शुमार रखेंगे कि 11 माह के अंदर हुकूमत महंगाई को कहाँ से कहाँ ले गई है। साथ ही साथ नाज़रीन बात करें सियासी मैदान से, तो मैदान काफ़ी गर्म हो गया है सियासी, जिसमें अब हुकूमत को तल्ख जुमलों और तनकीद का निशाना बनाने वाली अपोजिशन अब एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार है। आज मौलाना फजल रहमान साहब जो कि PDM के सरबराह हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि पीपल्स पार्टी को, उन्होंने कहा कि ये PDM तोड़ने की और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की ज़िम्मेदार है। और मौलाना ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत की सहूलतकार बन गई है PDM को तोड़कर। इस्तीफ़ों के मामले पर आज भी वो डटे हुए हैं कि इस्तीफ़े जो हैं वो अगर दिए जाते तो ये हुकूमत शायद बरकरार ना रह पाती। बहरहाल पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जगह पर नून लीग और JUI को हुकूमत के लिए टेन्योर मुकम्मल करने की लाइफ लाइन करार दे रही है। तो ये क्या मामला है, ये दोनों मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है सेनेटर ओन अब्बास साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से प्री बजट सेमिनार मुनक्किद किया गया, जहाँ बड़ी सख्त तकारीर हुई, बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशंस भी दिखाई गई। तो इसका जो आउटलुक नाज़रीन मैं आपके सामने ज़रा रखता हूँ, इस सेमिनार में क्या कहा गया, नून लीग की तरफ से क्या बताया गया। तो एक तो इसमें ये नून लीग ने कहा कि जो GDP ग्रोथ है वो 5.8 से गिर कर कम हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी कि 2018 से 2021 में अब ये 3.94 पे आ गई। यानी 3.94 के फिगर को कहीं ना कहीं नून लीग ने तस्लीम कर लिए, कल तो उसे नहीं मानते थे। बहरहाल जो GDP है पाकिस्तान का ओवरऑल इन डॉलर्स में वो 313 से कम हो के 296 पर आ गया है, यानी कि GDP में 5.4% कमी हुई है। पर कैपिटा इनकम जो है वो डॉलर्स में 1640 से कम होकर 1428 पे आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। फिर महंगाई जो है वो नून लीग कहती है कि हम 2018 में 3.9 पर ले गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2021 में 8.84 पर ले गई है, यानी 126% इजाफा किया महंगाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की अशिया में जो महंगाई की शरह है वो 2.3% से 14.5%, यानी कि 530% अशिया खुदनोश की कीमतों में नून लीग क्लेम करती है कि PTI ने इजाफा किया है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो नीचे जाकर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि आवाम से रिलेटेड हैं बराह रास्त। और इसमें मैं 11 माह के आदाद शुमार भी कुछ आपके सामने रखूँगा कुछ देर में बाद में आके ज़रा, लेकिन ज़रा इस पर पहले जवाब ले लेते हैं हम कि अली गौहर बलोच साहब, आज जो सेमिनार हुआ बताया गया कि बड़े बुरे हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मईशत तबाह कर दी, पाकिस्तान की आवाम का बुरा हाल कर दिया। ये सारे मामले में आप एक चीज़ को नज़रअंदाज करके कि कोरोना है और ये दूसरा साल जा रहा है, कोरोना वबा के दौरान ज़ाहिर है उसमें मईशत भी मुतासिर हुई, नौकरियां भी गई लोगों की। जब आप कहते हैं कि 35 लाख लोग बेरोज़गार थे आपके दौर हुकूमत में, जब PTI आई तो 85 लाख लोग बेरोज़गार हो गए। नहीं जानी चाहिए नौकरियां, लेकिन कोरोना वबा की वजह से नौकरियां गई हैं, महंगाई हुई है, मईशत जो है वो बुरी तरह से पूरी दुनिया की मुतासिर हुई है। तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं?
دیکھیں سمر، آپ نے اعداد و شمار پر کچھ پر تو آپ نے روشنی جو ہے وہ ڈال دی ہے، اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو بے روزگاری پھیلی ہے، تقریباً 2 کروڑ کے قریب لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے گئے۔ جب ہمیں گورنمنٹ دی گئی اس وقت 2 کروڑ لوگوں کو ہم اوپر لے کر آئے تھے، لیکن 5.5 کروڑ 7.5 کروڑ سے 5.5 کروڑ پہ لے گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ 2 کروڑ کو نیچے لے کر دوبارہ 7.5 کروڑ 85 لاکھ افراد کو صرف جو ہے وہ بے روزگار جو ہوئے، اپنے روزگار جن کا ختم ہوا ہے۔ اور سب سے اچھا سوال آپ نے کرونا کا وہ کیا ہے کہ کرونا کا پینڈیمک، بالکل کرونا کا پینڈیمک آیا، جو ان کی گورنمنٹ نے، جو ان کے گورنمنٹ کے ایڈیٹر جنرل ہیں، جو ان کی گورنمنٹس کی آڈٹ رپورٹس ہیں، 12 کھرب روپے پاکستان کی تاریخ کا یہ نوٹ کر لیں اور لکھ لیں، یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ ٹی وی پہ بتا رہا ہوں، اگر کبھی نیکسٹ پروگرام ہو تو اس کو ویریفائی کر کے مجھ سے ضرور بات کیجیے گا۔ 12 کھرب روپے کی کرپشن اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی تاریخ کے آپ نے جتنے سکینڈل ہیں، چینی آٹا دیگر، میں کوئی ٹیپیکل کرٹیسزم کی طرف نہیں جا رہا، جتنے سکینڈل ہیں یہ 12 کھرب، آپ دیکھیں نا ذرا، مطلب امیجن کریں 12 کھرب پہ یہ کرپشن ڈاکہ ڈالا ہے 12 کھرب سے۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے، اگر ہمارے ملک میں کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہوتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس 200 افراد کی اکانومسٹ کی ایک منٹ اکانومسٹ کی، میں آخری بات سمر، 200 افراد کی اکانومسٹ کی جو ہمارے پاس ایک پوری ایک لسٹ ہے، ایک نام ہے جو اس ملک کی آ کر اکانومی کو بڑا بوسٹ کر دیں گے، وہ 200 اکانومسٹ عبدالحفیظ شیخ اور وہ ترین صاحب دونوں پیپلز پارٹی سے کرائے پہ لے کر آئے، مطلب وہ 200 کدھر گئے۔ اور وہ جو جہانگیر عمر اسد صاحب کہتے تھے کہ انہوں نے وہ معاشی انقلاب برپا کر دینا ہے، وہ پوسٹر بوائے اب کہیں نظر بھی نہیں آتے، وہ معیشت سے ان کو نکال دیا گیا۔ 200 جب انہوں نے دیکھا نا کہ ملک کی معیشت کا جب حال دیکھا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یہ تو تباہ کر کے چلے گئے پہلے والے، اس لیے انہوں نے کہا ہم نہیں سنبھال سکتے، اس لیے انہیں پچھلے لینے پڑے جو تباہ کر کے گئے تھے پہلے۔ لیکن یہ جو چلے یہ اپنی جگہ پہ 12,000 ارب کے قرض اس وقت اس ملک کے اوپر چڑھائے گئے ہیں۔ جو مسلم لیگ نون نے 1 سال میں قرض لیا، اپنے 5 سال میں لیا، آپ اس سے زیادہ اپنے 3 سال میں لے چکے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے کہا کہ 12 کھرب کی جو کرپشن کا آپ نے ورڈ یوز کیا، یہ کرپشن نہیں ہوتی، اسے مالی بے قاعدگیاں یا مالی بے ضابطگیاں سے کہا جاتا ہے، وہ پیرا سیٹل کیے جاتے ہیں۔ پی ایس سی کے چیئرمین رانا تنویر صاحب انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں، یہ سارا سیٹل ہو کے آئیں گے تو پتہ لگے گا کہ ایکچوئل حجم کتنا ہے۔ یہ پہلے جب آپ کے دور میں کہتے تھی پی ٹی آئی تو آپ بھی کہتے تھے یار یہ مالی بے قاعدگیاں مالی بے ضابطگیاں ہیں، یہ کرپشن نہیں ہے، تو میں آپ ہی کی کہ وزرائے خزانہ کا ورڈ آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ بہرحال اون عباس صاحب، جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو یہ کرپشن ہی ہے، اگر اس کرپشن کو چیک نہ کیا جائے تو مالی بے ضابطگیاں، اور اگر چیک کیا جائے آپ اس کو کھول کے یہ کہتے تھے تو اس وقت آپ کہتے تھے مالی بے قاعدگیاں مالی بے ضابطگیاں، مالی بے قاعدگیاں مالی بے ضابطگیاں۔ اگر عمران خان کی ہمشیرہ کرے تو مالی بے ضابطگیاں، اگر کسی اور پر حرف آ جائے تو نیب کا کیس اور جیل کی دیواریں اور اکاؤنٹ سیز اور یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ بہرحال آگے بڑھے، چیئرمین شپ رانا تنویر صاحب کے پاس ہے، مسلم لیگ نون کے نائب صدر ہیں، تو ہم نے تو اعتراض لگائے اس پہ تو آپ حکومت کو جو ہے نا ایسی ہے۔ اچھا اون عباس صاحب، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی بات ہوتی ہے، جب ہم نے گروتھ ٹھیک کر دی، ہم نے ایکسپورٹس بڑھا دی، ایکسپورٹس پہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے جب روپیہ 33% ڈیویلیو کر دیا، اس سے تھوڑی سی ایکسپورٹس بڑھ بھی گئی تو کون سا بڑا فرق پڑ گیا۔ لیکن جو عام آدمی کی معیشت ہے، جو مڈل کلاس لوئر مڈل کلاس کے ایک آدمی کی معیشت ہے، وہ بری طرح سے متاثر ہو گئی ہے۔ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی، میں ذرا 11 ماہ کے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ناظرین کے بھی سامنے ذرا رکھتے ہیں ہم کہ 11 ماہ میں چیزیں قیمتوں کی بنیادی جو ضروری اشیاء ہیں ان کی قیمتیں کہا گئی ہیں۔ چینی کی قیمتیں 11 ماہ کے دوران پچھلے 16 روپے 51 پیسے اس میں فی کلو مہنگائی ہوئی ہے۔ آٹے کی قیمت جو 20 کلو کا تھیلا ہے وہ 118 روپے 55 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ تازہ دودھ جو ہے وہ 10 روپے 79 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا ہے۔ انڈے درجن 30 روپے 61 پیسے مہنگے ہوئے ہیں۔ کیلے جو ہیں وہ 39 روپے 64 پیسے فی درجن مہنگے۔ چاول 7 روپے 64 پیسے ایوریج، چونکہ مختلف اقسام ہے چاولوں کی تو یہ مہنگے ہوئے ہیں۔ دال ماش 11 روپے 70 پیسے مہنگی ہوئی ہے فی کلو۔ دال چنا 8 روپے 13 پیسے فی کلو مہنگی۔ آلو 10 روپے 80 پیسے فی کلو مہنگا۔ پیاز 6 روپے 28 پیسے فی کلو مہنگا ہوا، اور دال مونگ جو ہے وہ 50 روپے 46 پیسے فی کلو
سستی ہو گئی ہے. تو آج ویسے خرم دستگیر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ دال مونگ مہنگی ہو گئی ہے. بہرحال سر یہ تو عام آدمی کی معیشت تو تباہ ہو گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ذرا کلیئر کر دوں، بلوچ صاحب کو یہ جو 12 کھرب بار بار کہہ رہے تھے تاکہ عوام کو کلیئر ہو، یہ فائنینشیل ارریگولیرٹی یا مالی بے ضابطگی یہ ہوتی ہے کہ فلانی جو چیز ہے اس کی اپروول بورڈ سے نہیں لی گئی، فلانی جگہ پہ سگنیچر نہیں تھے اور فلانی ایشوز. یہ کرپشن نہیں ہے. بلوچ صاحب ذرا تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیں تاکہ عوام کو اس کو کرپشن نہیں کہتے. مالی بے ضابطگی مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا لیکن اس کو تو ایک کریکٹ چلتے ہیں. نمبر 2 دیکھیں یہ جو آپ نے ایگریکلچر کی فگرز کوٹ کیے نا، میں اس میں سے 3-4 چیزوں کو چن لیتا ہوں اور آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے کہا آٹے کا تھیلا مہنگا ہو گیا. کیا آپ اس کو ریفیوٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 2.70 کروڑ میٹرک ٹن جب گندم پیدا ہوئی، جس کا پچھلے 7 سال سے ریٹ 1300 روپے من تھا، اور ہماری گورنمنٹ نے آ کے جب 1800 روپے من کر دیا اور پیپلز پارٹی نے سندھ میں 2000 کیا، جب 2000 من گندم مارکیٹ میں آئی نہیں ہے. 1800 والی بھی ابھی مارکیٹ میں آئی نہیں ہے سر. یہ تو پچھلے ریٹ ہے، مارکیٹ پتا تھی 1800 روپے. پچھلے سال کی بات 4 مہینے سے مارکیٹ میں گندم کا ریٹ 1800 ہو گیا تھا فیوچر پروجیکشنز کی بیس کے اوپر. سو جب 2000 روپے من گندم آئے گی تو 2200 روپے کا آٹا بکنا ہی بکنا ہے. 1100 وہ تو ابھی کٹ کے آئی ہے مارکیٹ میں سر. وہ تو ابھی گندم آئی ہے. میں کیونکہ ذمہ دار ہوں، مجھے سارا گندم کی پرائسز کا بڑا کلیئرلی پتا. چاول کی آپ نے کوٹ کیا، آپ کو پتا پچھلے سال چاول کا ریٹ کیا تھا؟ 1350 روپے من. سپر کرنل کا ریٹ کوٹ کر رہا ہوں. اس سال جو اس کا ریٹ ہے 1900 روپے من ملا اس کو. اور آپ کو پتا اس کی ٹوٹل فصل کتنی ہوئی ہے؟ 81 لاکھ میٹرک ٹن چاول کی فصل ہوئی ہے. جب آپ 500 روپے من اس کا ریٹ بڑھائیں گے آٹومیٹلی اس کا ریٹ چاول کے اوپر آنا ہی آنا ہے. اسی طرح اگر آپ گنے کو لے لیں 180 روپے من پچھلے سال تھا، اس سال 300 روپیہ. سو آپ نے پرائسز جب انڈیجینس را مٹیریل کی بڑھائیں گے آٹومیٹلی اس نے ٹرانسلیٹ کر کے آگے اس کو پروڈکشن میں آنا ہی آنا. جو قیمتیں بڑھا رہا ہے یہ تو ذمہ دار پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 60% وہ طبقہ جو کہ جس کے بارے میں آج تک کسی نے سوچا تھا، اور ہمیں کہتے تھے کہ پی ٹی آئی شہروں کی جماعت ہے. آج ہم ایک زرعی انقلاب لے کے آ چکے ہیں. سارے تو ذمہ دار نہیں، صرف 60% آبادی، 1 ایکڑ کا بھی ذمہ دار ہے. جو تنخواہ طبقہ ہے، جو مزدور ہے، وہ تو بیچارہ پس گیا نا سر. سب سے جو غربت کی جو یہ سطح جو لکیر کی بات کر رہے ہیں اس پہ سب سے غربت اوپر ایک ذمہ دار ہے. 60% آبادی وہ بیٹھی ہے جس کے بارے میں آج تک کسی نے سوچا. دوسرا امپورٹنٹ پارٹ لے کے ہم انڈسٹریز کی اگر فگر کی بات کریں، ہماری کوئی ایک فگر ریفیوٹ نہیں کر سکتے. ہم نے کہا نا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ گئی ہے تو ٹیکسٹائل ملیں چل رہی ہیں، سیمنٹ انڈسٹریز چل رہی ہیں، ٹریکٹرز اور آٹو موبائلز چل رہی ہیں. اس کو ریفیوٹ نہیں کر پا سکتے. سروسز کی بات ہم کرتے ہیں. آج یقین کریں ایک سبزی ٹھیلے لگانے والا وہ بھی آج دعا کر رہا ہے، ایک ریٹیل جو دکان پہ بیٹھا ہے وہ بھی دعا کر رہا ہے. چیزیں آہستہ آہستہ ٹریول کرتی ہیں. اور آپ نے جو مہنگائی کی بات کی ہے، دو مہنگی جو 10 مین آئٹم ہے وہ فوڈ انفلیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. فوڈ انفلیشن پوری دنیا میں آپ صرف اس وقت چائنا اور امریکہ کی فگر گندم، آٹا، یہ چینی، یہ تو سر یہ ہماری ہوم گروڈ چیزیں نا، پروڈکٹس ہیں تو باہر سے نہیں منگوا رہے نا. امریکہ میں 7.8% مہنگائی رپورٹ ہو رہی ہے ہسٹری کی، جو سب سے زیادہ مہنگائی وہ ہو رہی ہے. اور انڈین کی اکانومی جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ پاکستان کی ہے. بنگلہ دیش، انڈیا، سارے ممالک میں زیادہ مہنگائی پاکستان کے اندر ہے. -7.9% کا گروتھ آ گیا انڈیا میں. 30 سال کے بعد وہ ریسیشن میں چلا گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کووڈ میں جس طریقے سے پرائم منسٹر نے سنبھالا ہے اور ہم اٹھ کے نکلے. ہم سے مہنگائی انڈیا میں پھر بھی کم ہے. 2 مہینے پہلے کورونا سے ہم سے وہ زیادہ متاثر. 2 مہینے پہلے ہم نے فگر دی تھی 1.9%. کوئی نہیں بولا ان میں سے، کسی اپوزیشن نے شو نہیں بچایا. دیکھیں جی 1.9% کی گروتھ آئی ایم ایف ہی کہہ رہی تھی. اسی جب گورنمنٹ نے کہا 3.9 کی سب نے شور بچانا شروع کر دیا. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں 4.5% کی گروتھ آئے گی، سب شور بچائیں گے. اور میں ایک بات بتا دوں، نون لیگ کے گراف کے اندر 3.94 مان رہے ہیں آج. آج شکر الحمدللہ پہلا مان لیں، لیکن ایک چیز اور بتا دوں 2023 کی ہم نہیں مان رہے. میں آپ کو بتا دوں ہم نہیں مان رہے، نہ یہ ہے نہ ہم مان رہے. آپ نہیں آپ بات کریں. آپ نے آج شہباز صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہے، کسی جگہ سے وہ سٹیٹس مین لگ رہے تھے. مطلب آپ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ کو اکنامک فگرز ایک کوٹ نہیں کی. یعنی آپ یہ تو بتا دیں کہ یار فگرز ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا چلتا، میرے لوگ بتائیں گے، اور آٹے کے تھیلے دکھانے شروع کر دیے. حافظ عبداللہ صاحب، یہ جو مہنگائی کی اتنی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں، شرح بڑھ گئی، سارا کچھ ہو گیا، اس کی ذمہ دار بھی پیپلز پارٹی ہے یا تحریک انصاف ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجیب سوال آپ نے کیا. اگر آپ پی ٹی آئی سے پوچھئے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے. جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، جتنی بھی کمزوریاں ہیں، وہ خواہ احتساب ہو جس کا تصویر انتقام کی صورت میں سامنے آیا ہے، خواہ انتقام اپوزیشن سے لے رہا ہو یا صحافی سے یا اینکر سے یا میڈیا سے. یہ ہے کہ مہنگائی اصل ہو رہی ہے. غریب سے آپ پوچھئے، بازار میں آپ اپنے کیمرہ مین کو بھجوا کے ایک سے پوچھئے وہ کیا کہہ رہے ہیں.
اس لیے یہ موجودہ حکومت اتنی ڈھیٹ حکومت ہے کہ اپنی کمزوریوں کو تسلیم بھی نہیں کرتے، اور پلس یہ کہ کمزوریوں کا ازالہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ حکومت عوام کی ووٹوں سے آیا ہی نہیں ہے۔ جب ایک حکومت جی عوام سروکار ہے، کوئی سروکار نہیں عوام کے ساتھ، اب آپ کو میں نہیں سنا کون سا کے ساتھ ان کا تعلق تھا، آپ نے خود تقسیم کہ حافظ صاحب آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا کسی بہتر جگہ پہ چلے جائے سگنل والی پہ، تو پھر آپ سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں، آپ سے یہ جواب دوبارہ یہیں سے اگر کنٹینیو کریں گے۔ تیمور تالپور صاحب، اب یہ مہنگائی کا ہم جو اوورآل شرح دیکھ رہے ہیں، اس میں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، لیکن ظاہر ہے صوبوں کی سطح پہ تو مہنگائی وہاں پہ صوبائی یا پھر لوکل لیول پہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کنٹرول کرنی ہوتی ہے، تو ہر طرف ایک ہی جیسی ہے۔ آپ اپنا مائک آن کیجئے گا تیمور تالپور صاحب، آپ کا مائک بند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ سمر صاحب۔ میرے خیال سے اگر پی ٹی آئی کا بس چلے تو نہ کہ صرف باقی سب چیزیں پر پیٹرول، بجلی، گیس کی بھی الزام جو ہے صوبائی حکومت پر لگا دیں گے کہ یہ بھی ہم نے کیا ہے۔ جس طرح میرے بھائی نے، مجھے سمجھ نہیں آئی، جو 2000 روپیہ کراپ ہمارا ابھی تک اتر رہا ہے اس کا بھی الزام جو ہے لگا دیا سندھ حکومت پر، یعنی کہ سندھ حکومت جو ہے ویٹ کا پرائس کور اپ کر رہی ہے اور کنٹرول کر رہی ہے پورے پاکستان کا، اور وہ بھی اس فصل کا جو فصل ابھی مارکیٹ میں ہی نہیں آئی بکنے کے لیے۔ تو اس قسم کی باتوں سے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہ رہے ہیں، پر اب دھول یہ جھونک نہیں سکتے۔ آپ کے سامنے ہے پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسی وفاقی جماعت آئی ہے جو کہ حکومت میں رہتے ہوئے 13 میں سے 12 بائی الیکشنز ہار چکی ہے، اور ہاری بھی ایسی لیڈوں سے ہے کہ ان کے اپنے دماغوں سے ہوا نکل گئی ہے کہ ہمارے ساتھ عوام نے کیا کیا ہے، اور کئی تو ایسی سیٹیں ہیں جو کہ انہوں نے جیتی ہوئی تھی، ان کی جیتی ہوئی سیٹس وکیٹ ہوئی اور وہ ہم لوگوں نے جیتی۔ خصوصاً سندھ میں جہاں پر یہ پہلے نمبر پہ آیا کرتے تھے، ایک جگہ چوتھے نمبر پہ ہیں، ایک جگہ 6ویں نمبر پہ ہیں۔ عوام جب یہ ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو ان کو ٹماٹر اور انڈوں سے ان کا استقبال کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ کہیں ٹماٹر انڈے برستے نہیں دیکھے، بہرحال یہ آپ نے ذرا ایگزیجریٹ کر دیا ہے۔ آپ کو میں لسٹ بنا دوں، حلیم عادل شیخ کی لسٹ بنا کے دوں، یا آپ کے فردوس شمیم نقوی صاحب کی ویڈیوز آپ کو ابھی دکھاؤں۔ کراچی میں اپوزیشن میں سر وہاں حکومت آپ کی ہے سندھ میں، اور ہماری سندھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف یہ ہے کہ ریٹ کون مہنگے کر رہا ہے، بجلی کون مہنگی کر رہا ہے، گیس کون مہنگی کر رہا ہے، آٹا کون مہنگا کر رہا ہے۔ یہ تو وہ اللہ ان کو ہدایت دے، اپنی قبر میں جا کے تو ہر کسی کو حساب دینا، پر ابھی تو عوام کو بھی حساب دینا نا۔ آپ نے لائف سیونگ ڈرگز کی قیمت 450% بڑھا دی، یعنی مرنے والا بھی دوائی نہ خرید سکے۔ تو یہ تو انسانوں کی حکومت ہی نہیں، تو حیوانوں کی، درندوں کی حکومت ہے جنہوں نے ظلم کر دیا ہے۔ اور آج آپ آ کے بتا رہے ہیں ایگزیجریٹ کر گئے، دوبارہ سے آپ مبالغہ آرائی کر گئے، یہ اس طرح کے ورڈ ذرا یوز نہ کریں۔ چلیں آپ تنقید ضرور کریں، لیکن ذرا یہ آپ ذرا پبلک میں باہر نکلیں، الفاظ کے چناؤ میں ذرا احتیاط ہو تو ذرا بہتر ہے میرے خیال سے۔ آپ پبلک میں جا کے نکلیں تو پبلک آپ کو بتائے گی کہ کون سے پیارے پیارے الفاظ پی ٹی آئی کے استعمال ہو رہے ہیں، اور خصوصاً جب آپ آ کر اور بتاتے ہیں کہ آپ نے معیشت کو کتنا بہتر کر دیا ہے، اور ایک عام مڈل کلاس آدمی 2 بار سوچتا ہے۔ سر میرا نقطہ یہ، آپ میرا نقطہ سمجھے نہیں ہے تیمور تالپور صاحب۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی کی جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر ہے، لاہور کے اندر ہے، پشاور کے اندر ہے، وہی کراچی کے اندر ہے، وہی سندھ کے اندر ہے، وہاں تو آپ کی حکومت آپ کسی حد تک تو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ صوبائی چیزیں ہیں، صوبائی سبجیکٹ ہے، آپ وہاں کی آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، مشینری کو متحرک کریں، کنٹرول کریں وہاں پہ قیمتوں کو، ہر طرف ایک ہی جیسے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم پیٹرول جب مہنگا ہوگا، گیس جب مہنگی ہوگی، بجلی جب مہنگی ہوگی، تو اس کو وفاقی حکومت ہی کنٹرول کرے گی، پروونشل حکومت کیسے کھانے پینے کی اشیاء تو وہ پھر آپ نے کنٹرول کرنی ہے نا وہاں پہ۔ آپ کے کھانے پینے کی اشیاء پہ تو ہم زیادتی کر رہے ہیں، قصور سارا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، اور بیچارے عام لوگوں کو ہم چلان کر رہے ہیں، ان کی دکانوں کو ہم ریڈ کرا رہے ہیں، ان سے ہم فائنز بھروا رہے ہیں، اور وہ تو بیچارے روتے ہیں کہ جب ہمارے پچھلے پروڈکٹس جو ہے یوزڈ ہوتے ہیں وہ اتنے مہنگے، تو ہم فائنل پروڈکٹ کو کیسے سستا کر کے دیں؟ ٹرانسپورٹیشن کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے؟
تو یہ بہرحال آپ ایک اچھی مثال قائم کر سکتے تھے. ہم سستا نہیں کر سکتے. آپ کے پاس چلے نون لیگ کے پاس تو کوئی حکومت نہیں ہے اس وقت, وہ تو صرف بیٹھ کے سیمینار کر سکتے ہیں, تقاریر کر سکتے ہیں. آپ ایک اچھی مثال قائم کر سکتے تھے. آپ اگر سندھ کے اندر آٹے کی, چینی کی یا دیگر کچھ بنیادی اشیاء کی جن کی صوبائی حکومت کنٹرول کر سکتی ہے, وہ قیمتیں اگر پنجاب سے, کے پی کے سے, بلوچستان سے یا اسلام آباد سے اگر قیمتیں کم وہاں پر ہوتی تو پھر کہتے جی تحریک انصاف نے بڑی زیادتی کی ہے, یہ دیکھیں یہ ایسے کنٹرول ہوتی ہیں قیمتیں. نہیں جی, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. میں سمجھتا ہوں جتنا پرائسنگ کنٹرول کراچی میں ہے یا سندھ کے دیگر صوبوں میں وہ بہت بہتر ہے. آپ کسی بھی چیز سے سندھ کو کمپیئر کر رہے ہیں, چاہے وہ پرائسنگ ہو, چاہے وہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ہو, چاہے ہمارے ہاسپٹلز ہوں. ہم نے ڈیولپمنٹ جو کر کے دکھائی ہے خصوصاً پچھلے 5 سے 6 سالوں میں, وہ سب مانتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں سے پی ٹی آئی واش آؤٹ ہو گئی ہے. ان کے سیٹنگ ایم پی ایز ان کو چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں اور سینکڑوں لائن میں لگے ہوئے ہیں. صرف اتنی کمٹمنٹ مانگتے ہیں کہ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ آنے والی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہمیں دے دیں گے, اور اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی کہیں سے نہیں چاہیے. یہ اب ہمارے شر صاحب پیپلز پارٹی میں آ چکے ہیں جو کہ سٹنگ ایم پی اے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہیں. ابڑو صاحب پیپلز پارٹی میں آ چکے ہیں, اناؤنس کر چکے ہیں, اور 3 اور نام آپ کو ان قریب جیسے میری لیڈرشپ یس کرے گی, 3 اور ٹکٹ کا وعدہ کر کے ہم سے وعدہ مانگ رہے ہیں. میں صرف ویٹ کر رہا ہوں کہ میرے چیئرمین صاحب مجھے یس کر دیں, تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو خبروں کے سب اخباروں کے ہیڈ لائن میں ملے گی اور بہت جلد ملے گی. ظاہر انہیں پھر اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ الیکٹ ہو کے آئیں گے. ابھی تو وہ نہیں آ سکتے, فلور کراسنگ میں آتا ہے, یہ قانون میں الاؤ نہیں کرتا. ابھی آ چکا ہے. ابھی جو 2 لوگ آ چکے ہیں وہ ان کی ابھی تک ٹکٹ پہ ہیں. جب یہ پروسیس شروع ہوگا تو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ انشاءاللہ جیتیں گے, اور بہت بڑی لیڈ سے جیتیں گے, کیونکہ سب اسی چیز سے تنگ ہے کہ جنہوں نے کرپشن ختم کرنی تھی انہوں نے 117ویں سے 124ویں نمبر پہ. وہ بندے کیا وجہ بتاتے ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں, وہ بندے کیا وجہ بتا رہے ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آپ کی طرف آ رہے ہیں؟ وہ بندے کہتے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, پی ٹی آئی کی وجہ سے ہم گالیاں کھاتے ہیں. ان کا پرائم منسٹر سندھ کے کسی ایم پی اے ایم این اے کو وہ لیڈر سمجھتا نہیں ہے, پارلیمنٹرین سمجھتا نہیں ہے. ان کا کوئی فوکس ہماری طرف نہیں ہے, اور تنگ اور بیزار ہو کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. وہ اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے. اور اب آپ ووٹ کو عزت دو کا ووٹر کو شو کریں, وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا دیا پی ٹی آئی کے ایم پی ایس نے بھی. ان کو آپ ایک فون پہ کال لے کے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کے مسئلے مسائل کیا تھے اور اب کیسے ہیں پیپلز پارٹی میں آنے کے بعد, اور عوام کی طرف سے اب کیسا ان کو مل رہا ہے استقبال جو, اور پہلے کیسا ملتا تھا. ووٹ کو بھی عزت دیں اور ووٹ لینے والے کو بھی عزت دیں. اونباز صاحب, یہ تو بندے آپ کے نکل کے جا رہے ہیں. آپ خان صاحب کو میں سن رہا تھا پرسوں, وہ کہہ رہے تھے کہ اب جب ہم اگلی دفعہ آئیں گے, انہوں نے اگر کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کہ اگر ہم اگلی دفعہ آ گئے, انہوں نے کہا تھا اب جب ہم اگلے 5 سال آئیں گے تو ہم پاکستان کو اٹھا دیں گے, بہت بہتر کر دیں گے حالات. یہاں تو بندے آپ کے بھاگ رہے ہیں پارٹی چھوڑ کے. یہ جو جس کا کوٹ کرے اس کی کوئی ویریفائڈ رپورٹ ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ایک بات بتاؤں, سیاست کو اگر آپ خدمت کے طور پر استعمال کریں گے, اور میں پرائم منسٹر عمران خان کی سے بات کر رہا ہوں, ان کی سیاست کی بات نہیں کر رہا, اگر آپ خدمت کے طور پر استعمال کریں گے, جتنے گراس روٹ لیول پہ ہم ریولوشن لے کے آ چکے ہیں, ایک جو انقلاب آ رہا ہے, یہ 2 سیٹیں اس نے جیتنی, 1 سیٹ اس نے جیتنی, وہ جو سیاست ہوتی ہے ہلکے کی, انہوں نے ہمیشہ ہلکے کی سیاست کی ہے. اتنا جو سچ اور بھاشن دے رہے ہیں ہمیں, آج تک یہ تالپور صاحب بتا سکے کہ زرداری صاحب جو جیل میں جاتے ہوتے کس وجہ سے جاتے ہیں. میں صرف آخری ریفرنس عوام کو بتا دوں, یہ آٹا چینی گھی سے باہر نکلے, صرف عوام کو یاد بتا دوں. جو آخری 6واں ریفرنس زرداری صاحب پہ پتہ ہے کون سا آیا تھا؟ 5.6 ارب روپیہ. ان کا ایک اسٹینوگرافر جس میں پریزیڈنسی میں 45,000 پہ نوکری کرتا تھا, اس کے اکاؤنٹ میں 5.6 ارب روپیہ جمع کروایا, پھر 35 کروڑ نکالا, کلفٹن میں 7 والا گھر پرچیز کیا, نئی بلٹ پروف گاڑیاں اس میں سے پرچیز کر کے ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کر دی. یہ اتنے زیادہ ایماندار لوگ ہیں جو ہمیں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں, اور یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کیا کری ہے. کم از کم اس کے اوپر یہ اپنے ایمان سے نہیں کہہ سکتے. کنوکشن کرائے سر, یہ تو ابھی الزام سنتے آ رہے ہیں. میں ارسس کے 8,000 ٹریکٹر کی بات نہیں کر رہا, میں ایس جی ایس کوٹیکنا کی بات نہیں کر رہا, میں آگسٹا سب میرین کے 10% کی بات نہیں کر رہا. آٹا گھی چینی کے اوپر بیٹھ کے ہمیں بھاشن دینے والے. اور میں دوسری بات کر لوں, آج جب آپ نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہے, اس میں کوٹ کیا آپ نے خاقان عباس سے, آپ کہہ رہے تھے کہ سرکل اٹیک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کس نے کریٹ کیا ہے؟ ہم نے کریٹ کیا ہے. آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں 2012 میں 185 ارب روپے
रुपया टेक और पे, यानी कि बिजली बन रही है ले लो, और 2023 में 1455 में हमने पे करना है जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए डॉलर्स में, यानी बिजली बनी पड़ी है, तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए लेके पैसे पे कर दो। आज मुल्क को बर्बाद करके ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वैसे कमाल है, मैं बैठ के यहाँ शर्मिंदा आ रहा हूँ। ये पहली दफा मुल्क की कौम की डैम्स की बात करते हैं, ये हमें आटा ची घी पे लाते हैं, हम अगले 10 साल की प्लानिंग करते हैं, आटा घी चीनी, इनका दिमाग इससे बाहर निकल नहीं सकता। एक फिगर ऐसी जिसको रिफ्यूट करके बता दें, एक फिगर। हाफिज अब्दुल्ला साहब, लैंड माइन जो है वो पिछली हुकूमतें बिछा कर गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है? वो कह रहे हैं अगले 10 साल हमें करने दें, इक़्तिदार ठीक हो जाएगा सारा कुछ। इन्होंने नहीं कर, अवाम देंगे सर, इन्होंने क्या देना जी। जी हाफिज अब्दुल्ला साहब। हेलो जी आप बोलिए। मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी आपसे पूछ रहे हैं। देखिए समर भाई, बात ये मेरे ख्याल में फिर इस तरह कर ले, जिन लोगों ने इनको बिठाया है, जिन कुव्वतों ने इनको मुसल्लत किया मुल्क पर, उनसे ये खुद ही रिक्वेस्ट कर ले कि मुझे शाह शहंशाह बना दे। ये एक दूसरा मोहम्मद बिन सलमान होगा तो कर लेना। वो तो कहते हैं कि हमें टाइम दे दे, फिर मैं इंशाल्लाह इंकलाब लाऊंगा, तब्दीली लाऊंगा। आप तो 90 दिन में तब्दीली लाने के दाई थे कि हम 90 दिन में करप्शन ही ख़त्म करेंगे। फिर इसने और इनके लाने वालों दोनों ने, आपको याद होगा कि 6 महीने का टाइम तो दे दें इनको कि थोड़ा चीज़ें तब्दील हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। सीखने का वक्त है, अभी चलने फिरने का वक्त है। 6 महीने भी गुजर गए, आज 3 साल हो गए। कौन सी तब्दीली है? तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं है, बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब मेरे पे मुझसे देखे, ये जरदारी साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं, PMLN पर चोरी, डाका, लुटेरे का इल्ज़ाम लगाते हैं। चले आपकी थ्योरी मैंने मान ली, जब जरदारी साहब चोर है तो जरदारी साहब का वज़ीर ख़जाना कैसे परिश्ता निकला? हाफिज़ शेख को कैसे आपने रखा? जरदारी साहब की हुकूमत ने अगर चोरी की है तो वज़ीर ख़जाना के ज़रिए की है, लेकिन वज़ीर ख़जाना फिर कैसे परिश्ता निकला, कैसे ईमानदार निकला? आपने कैबिनेट में बिठाया और यहाँ तक आपका लाडला बन गया कि तुम उसको सेनेटर बना रहे थे, फिर उसको वफाकी वज़ीर बना रहे थे, फिर उसको फारिग करके उनके खिलाफ बातें भी की। जब आप उनको नहीं रख रहे थे तो जरदारी समेत कैबिनेट के छोर थे, फिर जब रखा फिर फरिश्ता बन गया, फिर जब फारिग किया गया फिर नालायक बन गया। तीनों सूरतों में खान साहब ईमानदार है। फिर जब जरदारी साहब चोर है आपके मुताबिक तो शौकत तरीन को क्यों ला के बिठा दिया? आपकी तो इतनी बड़ी पार्टी है, आप कहते हैं मैंने 2 करोड़ वोट लिए। 2 करोड़ वोटर में आपके पास कोई मायर नहीं है। आपके पास तो अरस्तु भी था, आपके पास तो बकरात भी था, आपके पास तो अफलातून भी थे, इतने माशी माहिरीन थे। वो जब तक कहाँ गया वो माशी माहिरीन का? इसलिए ये मंतिक गलत है समर भाई। ये सिर्फ बातों पर कड़ी हुकूमत है, ये सिर्फ हवा में कड़ी हुकूमत है, इसकी बेस नहीं है, ग्रास रूट लेवल पर कुछ भी नहीं है। आप खुद देखिए इनकी हुकूमत किस पर कड़ी है? खैरात पर कड़ी है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काप की सूरत में खैरात, MQM की सूरत में खैरात, जो चपड़ासी नहीं रखते थे शेख रशीद की सूरत में खैरात, JDA की सूरत में खैरात, बाप और बाप के बाप की सूरत में खैरात। ये तो खैरात पे कड़ी है। 73 साल में आपने कभी सुना है कि एक एटमी मुल्क सऊदी अरब से खैरात और फितराना मांग रहा है? आपने कभी सुना? साहब ये जो आपने कहा कि हुकूमत से जा रहा है वहां सऊदी में, इन्होंने 19,000 तेरे सऊदी से लेके आए। सही। अच्छा ये जो आपने कहा कि खैरात पे खड़ी है, हमारी आपने हुकूमत के इत्तेहादियों की बात की कि ये खैरात पे खड़ी है, काफ लीग के सर पे खड़ी है, ये MQM के सर पे खड़ी है। खैरात पे खड़ी हुकूमत जिसे आप कह रहे हैं कि कमजोर तरीन हुकूमत है, सारी PDM ने मिलकर जोर लगा रही है, 11 जमातों ने बिल्कुल नहीं हिला सके। और अब तो मान रहे हैं कि 5 साल लगे, 10 साल लगे, खान को हटाएंगे। लग रहा है कि मान लिया PDM ने हाथ उठा लिए हैं कि भाई हमारे लिए बस का काम नहीं है। मैं ब्रेक के बाद जरा ब्रेक के बाद आएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे इस पे जरा, ब्रेक के बाद आएंगे इस पे जरा, और आपसे जानेंगे कि क्या वजह है कि खैरात पे खड़ी हुकूमत जिसे आप कह रहे कमजोर तरीन हुकूमत है, कमजोर ग्राउंड पे खड़ी हुकूमत है, वो आपसे हिल नहीं पा रही और वो अब अगले 5 साल की तैयारी कर रही है इक़्तिदार में आने की। बातों की छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। अब जब हम पिछले हिस्से में बात कर रहे थे कि हमारे अपोजिशन के जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स हैं, सब ने कहा कि ये हुकूमत बड़ी कमज़ोर विकेट पर खड़ी है, बड़ी नाकाम हुकूमत है, लेकिन इस हुकूमत को हटाने के लिए
جو بڑے بڑے دعوے ہوتے رہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اب پی ڈی ایم کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ خان صاحب شاید اگلے 2 سال آرام سے وہ یہ 5 سالہ ٹینیور اپنا مکمل کر جائیں۔ تو اس میں اب یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، آج انہوں نے کافی غصے کا اظہار کیا، بھرمی کا اظہار کیا، پیپلز پارٹی کو کافی سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور پیپلز پارٹی کو حکومت کا سہولت کار تک قرار دے دیا۔ ذرا سنیں۔ ایک ناجائز حکومت کے خلاف اور ایک ناکام حکومت کے خلاف قوم ایک ہو گئی تھی اور پی ڈی ایم قوم کی آواز بن گئی تھی، اس میں رخ نہ ڈالنے سے کس کو فائدہ ملا ہے؟ کیوں ان کا ایک ناجائز حکومت کے ساتھ مفادات شریک ہو گئے ہیں اور کیوں کر وہ آج ان کی سیاست کر رہی ہے اور پی ڈی ایم ان کی تنقید کا نشانہ بنتا ہے؟ جو پی ڈی ایم سے الگ ہو کر پی ٹی آئی میں بریکٹ ہو گئی ہے، وہ کیوں اعلی کار بن جاتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے بارے میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ کار بن گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تیمور تالپور صاحب، میں دوبارہ سے آپ کی طرف آتا ہوں، یہ علی گور بلوچ صاحب، آپ بھی یہ مانتے ہیں، مولانا صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی اعلیٰ کار بن گئی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے تفاضلات بالکل ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی، انیشیٹو بھی پیپلز پارٹی نے لیا، مطلب ہے کہ اس کا نام رکھنے میں یا کرنے میں، تو پیپلز پارٹی پر تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ جو جس سفر پہ ہم اکٹھے چلے تھے، کم از کم اس میں جتنا بھی ٹائم لگتا ٹائم تو اکٹھے گزارتے۔ وہ ہمارے تفاضلات ہیں۔ باقی چیئرمین ہیں مولانا صاحب اور زرداری، میرے اور تالپور سے زیادہ مولانا صاحب اور زرداری صاحب کو پتہ ہے کہ آپس میں انہوں نے کیا کیا ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں اس کا بہتر رسپانس تو پھر بلاول صاحب اور زرداری صاحب دے سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر میں یہ جانتا ہوں کہ ہم تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الگ الگ مینیفیسٹوز رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے حلقوں میں الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں۔ تو نون لیگ کا مطلب پیپلز پارٹی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا مطلب ابھی الیکشن نہیں کانٹیسٹ کیا جس میں چلے ابھی تو ہم اس رزلٹ پر بھی ہمارے تفاضلات ہیں، لیکن ادھر رنر اپ جو تھے وہ ہم تھے نون لیگ والے کراچی، جہاں ہمارا کہتے ہیں سندھ میں تو ان کا ووٹ ہی کوئی نہیں ہے، نون لیگ کو جانتا نہیں، اور ایک تھا پرپس آپ کا ایک ٹھیک ہے، اور عمران خان کو ہٹانا، اور جو سب سے خوبصورت بات ہوئی کہ جس طرح سے کراچی کی عوام نے ٹھڈے مار کے اور شرمندگی کے ساتھ ادھر سے پی ٹی آئی کو دھکے دے کے نکالا، یقین کریں اس بات پہ ہمیں شرم آتی کہ ایک برسر اقتدار پولیٹیکل پارٹیز کی مطلب گراؤنڈ پہ اتنی بری صورتحال ہے کہ لوگوں نے دھکے مار کے 6 نمبر پر آئی ہے۔ مطلب پھر بھی اگر یقین کریں، اگر کوئی ایتھکس ہوتے، اگر کوئی مینرز ہوتے، تو اسی ایک سیٹ کی ہار کے اوپر ان کی ساری حکومت چلے جاتی۔ لیکن آپ نے مجھے پہلے ٹائم کم دیا، میں تھوڑا سا رسپانس کروں گا جو آپ یہ فگر تھے۔ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں چلے اپنی کارکردگی کی بات کروں گا، ہمیں جو مہنگائی ہے وہ 11.8 پر ملی تھی جس وقت ہماری گورنمنٹ آئی تھی، ہم 3.8 پر لے کر آئے تھے، 11 سے ڈبل ڈیجٹ سے ہم سنگل ڈیجٹ پر لے کر آئے تھے۔ پھر آپ اس کے بعد دیکھ لیں کہ یہ جو جی ڈی پی کا مطلب ہے کہ ابھی فگر کی آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں سمر بھائی 1952 کی تاریخ میں جتنا مائنس کے اوپر جی ڈی پی اب گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں، اس سے کم گیا۔ میں آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آئی ایم ایف ایم 1.1 بتا رہی ہے، آپ کا جو ہے ایک منٹ ورلڈ بینک اب بھی 0.5 بتا رہا ہے، آپ کا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو آبزرویشن لگائی ہیں انہوں نے 1.5 سے لے کر 2.5 تک کی بتائی ہیں اسٹیٹ بینک، اور آخر میں موڈیز جن کا یہ بڑا تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی 1.5 بتا رہے ہیں۔ 4 پوائنٹ پر یہ کہاں پہنچ گیا جہاں پر 60% بجلی مہنگی ہے، جہاں پر 60% بجلی مہنگی ہے، جہاں پر ڈاکہ مارنے کی وجہ سے ادویات غریب آدمی تک ناپید ہو گئی، جہاں پر لوگ آٹا اور چینی اور روٹی اور دالیں اور سبزیاں نہیں کھا سکتے، ان کو صرف کھانے کے لیے بیچارے مفتہ کے بسکٹ ملتے ہیں، ان سے آپ توقع کرتے ہیں، اس حکومت سے آپ توقع کرتے ہیں، اس حکومت سے آپ توقع کرتے ہیں، اسی لیے تو ان کا بزنس بڑا ہے کہ لوگوں نے روٹی کھانا چھوڑ دیے، بسکٹ کھانا شروع کر دیا۔ تیمور تالپور صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حکومت کی اعلیٰ کار بن گئی ہے، ذرا بتائیں گے کہ اعلیٰ کار کون ہے حکومت کا اور آپ کیوں بنے؟ آپ تو اس حکومت کو گرانے کے لیے آئے تھے، اعلیٰ کار کیوں بن گئے؟ آپ کے سامنے ہے کون کس کا اعلیٰ کار تھا اور کون کس کے ساتھ تھا اور کیسے کیسے سروائیو کرتے تھے۔ بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم جب انٹیکٹ تھی تو ہم نے بہت میجر لاسز دیے، پی ٹی آئی کے ہم نے چھکے چھڑوا دیے۔
आपने देखा मौलाना साहब और नून लीग जो है वो राजी नहीं थे इलेक्शन लड़ने के लिए, हमने उनको राजी किया कि वो इलेक्शन लड़ें, हमने उन्हें राजी किया कि वो सेनेट में आए, सेनेट का भी इलेक्शन लड़ें, बाय इलेक्शन मुकाबला करें, और हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें फतेह नसीब हुई। अब अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा तो ज़रूर है, पर किसी और जमायत के पीछे नहीं चलेगी, उनकी कोई सब जमात बन के नहीं चल सकती। हम वो फैसले करेंगे जो हमें हमारी सीसी इजाज़त देगी करने के लिए। अगर आप बात करते हैं नुकसान देने का, तो जितना पीटीआई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नुकसान दिया है, किसी ने नहीं दिया। कोई नहीं समझता था कि गिलानी साहब सेनेट में इस तरह से इस्लामाबाद से सीट निकाल के लाएंगे, वो हम निकाल के लाए। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आज जो बात की मौलाना साहब ने हिट किया पीपल्स पार्टी को कि वो आलाकार बन गए इस हुकूमत के और जमहूरियत को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कंटिन्यू कराने के लिए इस्तीफे ना देकर, तो बिलावल साहब भी एक शिकवा कर रहे हैं पीडीएम से। वो कह रहे हैं कि इस पीडीएम का फ़ायदा क्या जब यहाँ सिर्फ बातें होनी है, अमलन इन्होंने कुछ भी नहीं करना हुकूमत गिराने के लिए। ज़रा मैं आपको बिलावल साहब का जवाब भी सुनाता हूँ जो उन्होंने 2 दिन पहले आपको क्रिटिसाइज किया था कल। रसमा जी, अगर हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे, तो आपस में गप करने के लिए तो हमने पीडीएम नहीं बनाया। जब तक उनका कंफ्यूजन चलेगा, जब तक उनको पता नहीं होगा कि करना क्या है, हमला कहाँ करना है, कब करना है, तो तब तक वो आपस में बैठते रहे, बात करते रहे, तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है और हम अब स्ट्रैटेजी पे चलता रहेंगे। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, जब तहरीक अदम एतमाद भी नहीं लानी, बुज़दार साहब को भी नहीं हटाना, इमरान खान साहब को भी नहीं हटाना, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफे ना देने की वजह से आप हमें आला कार करें। असल तो खान साहब को फ़ायदा आप लोग दे रहे, कुछ ना करके सिर्फ बातें करके कह रहे हुकूमत नहीं गिरने वाली। देखिए समर भाई, बात यह है, बिलावल पार्टी के चेयरमैन है, हमारे लिए मोहतरम है, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हमारे लिए मोहतरम है, और मौलाना साहब के आसिफ जरदारी साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात आज भी है, आप भी अच्छे मुस्बत और मौसर राबिते हैं। ये जो मौलाना साहब के हट के या फिर आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल साहब से हट के हम जैसे लोग जब कभी कभार इस किस्म की बातें करते हैं जिससे पार्टियों में अदम एतमाद या क़यादत में अदम एतमाद पैदा हो जाती है। मौलाना साहब पीडीएम के सदर है, 10 पार्टियों ने इत्तेफाक से सदर बनाया जिसमें एएनपी और पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। सब पार्टियों का बुनियादी मकसद ये था कि मौजूदा हुकूमत ये इलेक्टेड नहीं है, ये सेलेक्टेड हुकूमत है, वज़ीर आज़म भी सेलेक्टेड है। आज भी बिलावल साहब से आप पूछिए वो यही कहेंगे। लिहाजा इस चीज़ पर तमाम पार्टियों का इत्तेफाक है कि जितना भी जल्द हो इस हुकूमत का ख़ात्मा होना ज़रूरी है। जिस तरह ये मुल्क की मईशत के लिए ख़तरा है, ये मुल्क की सालमियत और मुल्क की बका और इस्तेहकाम के लिए भी ख़तरा है, ये इस पर इत्तेफाक है, लिहाजा इसका ख़ात्मा होना ज़रूरी है। अब पीडीएम में हम सब एक थे, अब आइए इस बात पर बार बार तनकीद हुई मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, मौलाना पर भी हुई, पेमलन पर भी हुई, लेकिन मौलाना साहब ने हमेशा कोशिश की, दिल खोल के कहा कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उनकी एक स्टेक होल्डर है, उनकी एक सूबे में हुकूमत है, बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, कौमी असम्बली और सीनेट में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है। लिहाजा हम चाहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पर हों। ये होता है, गिले शिकवे होते हैं, नाराजगियां होती अब तो मामला आगे निकल गया सर, से इन्हिराफ होता है। मामला आगे निकल गया, जो बात की वो इस पैराए में बात की, वो गिले शिकवों से बात आगे निकल गई है। मौलाना साहब पीपल्स पार्टी को आलाकार तक कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी आती है, आज भी वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म उसके लिए हाजिर है। आज भी मौलाना साहब ने कहा आलाकार तक कह दिया, इससे ज्यादा और क्या रह गया सर? इसके बाद झरफी की बात है वो सर। एक चीज और भी है कि अब मुझे बताएं ना, अभी आप फरमा रहे थे कि हुकूमत को हटाना जो है वो सबका टारगेट था, हम चाहते थे कि हटाया जाए। तो पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि आए हटाते हैं, तहरीक अदम एतमाद लाते हैं, बुज़दार साहब के खिलाफ हम उन्हें एक दिन में हटा सकते हैं, उसके बाद फिर ग्रेजुअली इमरान खान साहब पे आएंगे, उन्हें हटाएंगे। तो वो कह रहे हैं आप लोग उस पर आ नहीं रहे साथ। और दूसरी चीज़ यह है कि आपको यकीन है कि मुस्लिम लीग नून बुज़दार साहब को या इमरान खान साहब को हटाना चाहती है? मुस्लिम लीग नून तो आ ही नहीं रही बुज़दार साहब को हटाने के मामले पे। वो कह रहे हैं हमने नहीं आना, उन्हें सूट करता है बुज़दार साहब का 5 साल कंटिन्यू करना, उनसे तो आप नहीं पूछते। समर भाई बात ये हटाने, आप मुझे बात करने दे, आपका बहुत लंबा सवाल है।
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر استعفے کے ذریعے آپ نے ان کو آپ موجودہ حکومت کو یا وزیر اعظم کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن بات یہ تھی کہ فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہوگی۔ اگر پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے عدم اعتماد موو کرنا ہے تو بسم اللہ، اگر پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم نے فیصلہ کیا کہ استعفے بھی دینے تو بسم اللہ، پی ڈی ایم کی 9 پارٹیوں نے اتفاق سے کہا کہ استعفے دینے، پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس پر ہم سی ای سی کی میٹنگ کریں گے، انہوں نے وقت مان دیا کہ 5 اپریل کو ہم فیصلہ آپ کو لے کے دیں گے۔ 5 اپریل کو انہوں نے سی ای سی کی میٹنگ کرنی تھی، انہوں نے ملتوی کر دی۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ استعفے دینے والی بعد میں جو کچھ ہوا، جو ڈیولپمنٹ ہوا، اس میں دوریاں پیدا ہوئی۔ استعفوں پر زور دینے والی چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر وہ کہاں سے ہوئے، کیوں ہوئے؟ استعفوں پر زور دینے والی 9 میں سے 4 جماعتیں ایسی، 3 جماعتیں ایسی جن کا اسمبلی میں ممبر ایک بھی نہیں ہے، 5 جماعتوں کے مل کے 7 ممبر بنتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، بلکہ 7 جماعتوں کے 5 ہیں، سوری، تو 7 جماعتوں کے 5 ممبر ہیں، وہ کہہ رہی ہیں استعفیٰ دے دیں۔ ٹھیک ہے سمر بھائی، بات یہ اگر فرض کرے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ فلان پارٹی کی پارلیمنٹ میں ممبرز ہے، فلان پارٹی کی نہیں ہے، فلان پارٹی کی اتنی حجم ہے اور فلان پارٹی کی اتنی ہے، پھر تو پی ڈی ایم 10 پارٹیوں سے عبارت نہیں ہے، پھر تو 4 پارٹیوں سے عبارت ہے۔ تو پھر پی ڈی ایم 10 پارٹیوں کی کیوں عبارت ہے؟ 10 پارٹیوں کا اتحاد کیوں ہے؟ لہٰذا پارٹی ہوتا ہے، پارٹی کی ایک حیثیت ہے، بے شک ڈنڈے کے ذریعے، تلوار کے ذریعے اگر ان کے حجم پر 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں کھٹ لگی ہے، اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ پیپل پارٹی تو نکل گئی ہے، باقی جماعتیں استعفے کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ جے یو آئی کی ہے، سردار اختر جان مینگل کی ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی ہے، جتنی بھی پارٹیاں ہیں سب کی کچھ نہ کچھ نمائندگی تو وہاں ہے۔ لیکن جب پی ڈی ایم ان پارٹیوں سے بنی ہے، اور آپ نے جو چارٹر بیچ میں دستخط کیا ہے تو انہی پارٹیوں سے دستخط کروایا ہے، یہ اتفاق کیا ہے کہ یہ پارٹی جو بھی فیصلہ کرے فیصلہ وہی ہوگا۔ تو سر مجھے اتنا بتا دیں عبداللہ صاحب، چلے آخری بات بتا دیں مجھے کہ یہ ساری جماعتیں جو باقی رہ گئی ہیں، جو استعفوں پر بہت زیادہ زور دے رہی تھیں، اب وہ استعفے دے دیں۔ پیپلز پارٹی تو نکل گئی نا پی ڈی ایم سے، عوامی نیشنل پارٹی بھی نکل گئی، باقی 9 جو ہیں وہ استعفے دے دیں، گرا دیں حکومت۔ دیکھیے سمر بھائی، بات یہ ہے، آج بھی یہی سوال مولانا صاحب سے کیا گیا، مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کی سوال بالکل ٹھیک ہے، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ وہ نشانے پہ وہ تیر مارے جس سے آپ کا ہدف اور آپ کا مقصد آپ حاصل کر سکے۔ ہم تو پیپلز پارٹی کو یہی کہتے تھے کہ جب ہم اجتماعی طور پر استعفیٰ دیں گے 160 170، پھر ملک میں بائی الیکشن کرانا موجودہ نام نہاد حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے مشکل ہوگا۔ لیکن جب پیپلز پارٹی وہاں سے ہٹ کے باقی پارٹیاں اگر آج بھی استعفیٰ دے، ان سے ان کی حکومت ہمارے لیے ہمارے دانش کے مطابق ختم ہونا ٹھیک ہے۔ اچھا سینیٹر اولنباز صاحب، اب یہ اجتماعی طور پر استعفے دے تو آپ حکومت کو ختم کر سکتے ہیں۔ سر آپ کی حکومتی سرکل میں تو پی ڈی ایم کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ آپ کے لیے استعفے سے آپ کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ چلے کوئی بھی انقلاب اس وقت تک کامیاب نہیں ہو جب اس کا ایجنڈا نہ ہو۔ ایجنڈا ان کے پاس کیا ہے؟ ہمیں کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک ریزن نہیں ہے، اور ان کے آپس میں اکٹھے رہنے کوئی کچھ پہ۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، ان کی اپنی ننی جو خواہشات ہیں نا، وہ ان پہ بھی الزام لگاتے ہیں یہ بھی سلیکٹڈ ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کیوں بلا؟ جب سینٹ کا ہمارا الیکشن ہوا تھا پنجاب میں، ان کے ساتھ ہماری سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تھی تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے۔ شہباز شریف صاحب ضمانت لے کے آئے، پھر وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں۔ گیلانی صاحب نے باپ پارٹی کا ووٹ لے کے اپوزیشن کے لیڈر بنے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں۔ آصف زرداری صاحب باہر پھر رہے اس وقت، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں۔ سینیٹر طلحہ محمود آج فائنانس ریونیو کمیٹی کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا ہے، سب سے اسٹرانگ کمیٹی کا، یہ بھی سارا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پھر یہ سارے ملے ہوئے، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات یہ اپنے آپ کو بیچتے رہیں گے، اور ہم پھر اس پرواز پہ جائیں گے جہاں یہ سوچتے رہیں گے۔ یہ آگے بھی بکتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی، ایک وہ کمیٹی دے دو، ایک وہ اپوزیشن لیڈر دے دو، ایک وہ سیٹ دے دو، ہمیں بندے آزاد کر دو، ہمارے مقدمے ختم کر دو، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ صرف گورکھ دھندا ہے۔ 1990 کی اگر آپ سیاست یاد کریں، ایسی پریس کانفرنس، ایسی آوازیں بہت سنی ہیں۔ میں چھوٹا تھا، میں سیاست میں نہیں تھا، لیکن میں نے ایسے چہرے ایسی آوازیں بہت سنی ہیں۔ نہ انقلاب تب آیا تھا، یہ کیا کرتے تھے 5 سال لوٹو پھر اگلے کی باری، اس کے بعد تم لوٹو پھر اس کی باری۔ اس دفعہ ایسا ہونے لگا، 23 میں ہم آئیں گے اور اللہ کے اور رسول کی مدد سے آئیں گے اور ان غریب عوام کی مدد سے آئیں گے، اور یہ پریس کانفرنس پی ڈی میں بنتی رہیں گی اور بنتی رہیں گی۔ سر کچھ نہیں ہونے لگا۔ چلے اسی میں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ یہ جو کانفیڈنس ہے اولنباز صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کا، یہ حقیقت کتنا قریب ہے۔ باتوں کی بریک بعد ہمارے ساتھ رہیں گے۔
ویلکم بیک ٹو ناظرین. بریک سے پہلے تو سینیٹر اون عباس صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ اب ہمیں پی ڈی ایم کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہم کوئی ذکر کرتے ہیں اس کا، چونکہ پی ڈی ایم کا مقصد ہی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات اپنے ذاتی فائدے کے لیے تھا، کسی بڑے مقصد کے لیے نہیں تھا. علی گور بلوچ صاحب یہ تو بات ہی ختم کر دی اون عباس صاحب نے. دیکھیں بات سنیں کہ مقصدیت جب نہ ہو کسی موومنٹ کے اندر تو پھر وہ ایسے ہی دیکھیں مقصد تو ایک ہی ہے، وہ آج سے نہیں ہے. وہ آپ اگر تاریخ میں دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 88 سے لے کر جب سے میاں نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ تو ان کو پرائم منسٹرشپ سے اتارا گیا. بات یہ صحیح کرتے ہیں چونکہ ہمارے فریق یہ نہیں ہے، ہمارے فریق وہ ہیں. وہ تو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب بھی سلیکٹڈ تھے. ہمارے وہ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں. یہ اگر یہ نہیں کریں گے، یہ بات نہیں کریں گے تو پھر ان کی دکان کیسے چلے گی. لیکن یہ چورن اب بازار میں نہیں بک رہا، اب یہ چورن بازار میں نہیں بک رہا. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے 88 کے بعد نواز شریف کی 3 دفعہ گورنمنٹس کیوں توڑی اور وہ توڑنے والے کون تھے؟ وہ بیانیہ گیا آپ کا. شہباز شریف صاحب آپ متحرک ہو گئے دوبارہ سے. شہباز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب میاں صاحب کے کانسنٹ سے، میاں صاحب کی رضامندی سے شہباز شریف صاحب مفاہمت کے بیانیے پہ لگ چکے ہیں. شہباز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں یا کوئی اور، بیانیہ ایک ہی ہے جو میاں نواز شریف. سر مجھے نون لیگ کا ایک قدم بتا دیں جو آپ عمران خان صاحب کو یہ بزدار سب کو اٹھانے کے لیے اٹھانے جا رہے ہیں. اگر میں آپ کی بات مان لوں تو مجھے بتائیں دوسری دفعہ شہباز شریف صاحب جیل میں کیوں رہے؟ حمزہ شہباز صاحب 2 سال چھوڑ دیں. مجھے آج سے آگے کی بات بتائیں آپ. پچھلے ہفتے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو فری ہینڈ دے دیا کہ جائیں مفاہمت کریں. مفاہمت سے مراد آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ مفاہمت سے مراد کیا ہے. کوئی حکومت نہیں کرانی سر، صرف ایک شرط سے ہو سکتی ہے. 2023 سیکیور کرنے کے چکر میں لگ گئے. مفاہمت ہو سکتی ہے جو آر ٹی ایس سسٹم اور مفاہمت آپ انہی سے کر رہے ہیں جو آر ٹی ایس سسٹم بناتے ہیں، جو آر ٹی ایس سسٹم بناتے ہیں، جو اسمبلیاں توڑتے ہیں، جو لوگوں کی وفاداریاں خریدتے ہیں، جو ووٹ چوری کرتے ہیں، ڈبے چوری کرتے ہیں، وہ اپنی ڈومین میں جائیں، ڈومین میں جا کر آئین اور قانون کے مطابق پاکستان چلائیں تو مفاہمت ہوگی. ورنہ کبھی بھی پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی جو عوام کا مینڈیٹ چھینتے ہیں اور چوری کرتے ہیں اور ان کا پتلیوں کو لا کر بٹھاتے ہیں. آپ انہی سے کرنے جا رہے ہیں آگے. تیمور طالپور صاحب اب ہے کوئی کسی قسم کا کوئی لگ رہا ہے امکان کہ حکومت گرانے کے لیے کچھ ہوگا، اقدام ہوگا، کوئی پی ڈی ایم کرے گی؟ چونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے، پی ڈی ایم کرے گی کچھ ایسا آپ کو لگ رہا ہے؟ امید ہے کوئی؟ جلسوں سے تو حکومت نہیں جانی. مجھے آج نہیں پتا کہ پی ڈی ایم کا فیوچر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کی کوششیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ فائدہ مند ہو جائیں، ہم ایک ساتھ ہو جائیں. بہرحال وہ تو نون لیگ کے لیے کر رہے ہیں، وہ تو نون لیگ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے. وہ اپنا فیوچر سیکور کرنے کے لیے کوشش یہ بھی کر وہ نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ایسا نہیں کر رہے. وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کی اس کرپٹ اور نااہل حکمرانوں سے جان چھٹے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پہ یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے اس عوام کو نجات دلانے کے لیے، چاہے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی خود کھڑی ہوئی ہو. ہم اپنے آخری لیول تک کوششیں کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے. اچھا یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، حافظ عبداللہ صاحب آج فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب بھی ایل ایف او لینے کے لیے متحرک ہو گئے دوبارہ سے. وہ کہہ رہے سب کچھ ہو رہا ہے ایل ایف او کے لیے کر رہے ہیں مولانا صاحب، کوئی انقلاب نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیے، میں فیصل کریم کنڈی کی کیا جواب دے دوں. اگر وہ ایل ایف او کی طرف جائیں گے تو پھر بات بہت دور تلک جائے گی نا. جب مولانا صاحب اس وقت وزیر اعظم کے لیے کھڑے تھے تو پیپلز پارٹی نے مقابلے میں مخدوم امین فہیم کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے وزیر اعظم کے لیے انہوں نے نامینیٹ کیا. تو جب نامینیٹ کیا اپوزیشن ڈیوائیڈ ہو گئی، تقسیم ہو گئی، تو اس کا فائدہ مشرف کو ملا اور ظفر اللہ جمالی مرحوم وزیر اعظم بنے. تو آپ خود اندازہ لگائیے تو یہ فائدہ کس کو ملا. اور آپ کو یاد ہوگا جب ابھی چیئرمین ڈپٹی چیئرمین یہ باپ کی ووٹوں سے، جو سرکاری پارٹی ہے باپ کی ووٹوں سے چیئرمین سینٹ بنے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنے، انہی باپ کے ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر بنے. اب آپ بتائیے ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر کے بھی، قائد ایوان کے بھی. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا جواب ہے کہ عبداللہ صاحب ٹائم کم رہ گیا. ننی خواہشات میں سے ایک خواہشات اور رہ گئی ہے اور وہ ٹرمپ کارڈ ہمارا جو لاسٹ نیل ان دا کافن ہوگا. جس صرف شہباز شریف صاحب کا موڈ کرے گا نا بہت زیادہ لندن جانے کا
اور اگر ہم نے ان کو اجازت دے دی پی ڈی ایم کی رہی ساکھ بھی ختم ہو جائے گی, ساری پی ڈی ایم ویسے تباہ ہو جائے گی. یہ ڈیپینڈ شہباز شریف صاحب تو اس وقت بھی پاکستان میں آئے جب کرونا کا پینڈیمک چل رہا تھا. شہباز شریف صاحب اس وقت بھی آئے. بھاگنے والے یہ ہیں جنہوں نے زلفی بخاری کو بھگایا اس ملک سے. جانے کی اجازت کہہ رہے ہیں, اسی پہ پی ڈی ایم ساری اپوزیشن ڈھیر ہو جائے گی. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.